अमीरुल मोमिनीन है जिसकी हुकूमत फ्रांस से लेकर सिंध तक फैली हुई है। इतने बड़े बादशाह, इतने बड़े अमीर, और उनके घरों में कई दिन से खाना तक नहीं पका है। उनकी बीवी भूख की शिद्दत से तड़प रही है। और ताज्जुब की बात तो यह है, लिखा है तारीख की किताब में कि अमीरुल मोमिनीन की बीवी के पेट के अंदर बच्चा भी है, आप हमल से है और भूख की शिद्दत से तड़प रही है, पानी पी पी करके गुजारा कर रही है। एक औरत कितने दिन तक पानी पी के गुजारा कर सकती है? आखिरकार वो अपने घर के मालकिन से कहती है, नौकरानी से कहती है कि जाओ और बैतुल माल से जाकर के एक गिलास दूध ही लेकर के आ जाओ। अगर मुझे ये गिज़ा मिल जाए, मुझे तो अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरे पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है, इस बच्चे की मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। उसके घर की नौकरानी वो जाती है और बैतुल माल के अंदर से रात के सन्नाटे में एक गिलास से भरा हुआ दूध लेकर के आती है। लेकिन इत्तेफाकन उसी रात अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु रात के तिहाई हिस्से में उठते हैं और तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करता है। आप कुएं के पास चले जाते हैं, पानी खींचते हैं। इतने में उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनके पैर की आहट, जूते की आहट सुनाई दिया, ने चप्पल की आवाज उनके कानों में टकराए। अमीरुल मोमिनीन ने जब पीछे मोड़ करके देखा तो क्या देखते कि उनके घर की नौकरानी अपने साड़ी के आंचल में छुपा करके ला रही है। जैसे ही उनकी निगाह उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु पर पड़ती है, वो नौकरानी पीछे हटने लगती है और डर के मारे वो गिलास से भरा हुआ दूध वो ढाक लेती है। उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, ऐ खड़े हो जाओ, क्या तुम ला रही हो और इतनी रात में तुम कहाँ गई थी? वो नौकरानी बात बनाने लगती है, लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम अपने साड़ी के आंचल में क्या छुपा रही है? कहा कि कुछ नहीं है। कहा कि सच बताओ कि इतनी रात में तुम कहाँ से आ रही हो? वो नौकरानी कहती है, या अमीर अल मोमिनीन, मैं बैतुल माल गई थी और जो मेरे हाथ में ये गिलास से भरा हुआ दूध है, कहा कि तुम्हें किसने कहा बैतुल माल जाने के लिए? ये हमारा अपना बाप का माल नहीं है, ये लोगों का माल है। बैतुल माल तुम्हें किसने जाने के लिए कहा है? वो नौकरानी कहती है, घर की मालकिन ने कही है कि मैं जाओ और बैतुल माल से भरा हुआ गिलास में दूध लेकर के आ जाओ, कई दिन से भूख की शिद्दत से तड़प रही है। कहा कि अच्छा। इतने में उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवी की कान में जब ये आवाज पड़ती है, आप भी घर से बाहर निकल आती है और वो कहने लगती है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, इनका कोई कसूर नहीं है, मैंने ही इसे बैतुल माल जाने के लिए कहा था। कहा कि ऐ मेरी बीवी, तुमने ये लोगों की अमानत है, इतनी बड़ी भूल तुमने कैसे कर दी है? कहा कि ऐ मेरे शौहर, तुम्हें मालूम है कई दिन से हमारे घरों में चूल्हा तक भी नहीं जला है और भूख की शिद्दत से मैं तड़प रही हूँ, पानी पी पी करके मैं कितना दिन गुजारा करूं, और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, इस बच्चे की तो कोई ख्याल करो। कहा कि आई मेरी बीवी, अगर ये गिलास से भरा हुआ दूध तुम्हारे हाथ में थमा दिया जाए और तुम ये गिज़ा अगर खा लोगी, क्या पेट के बच्चे की कोई राहत मिलेगी? उनकी बीवी जवाब देता है, या अमीर अल मोमिनीन, ऐ मेरे शौहर, दिल को सुकून और कुछ राहत तो मिलेगी, मेरे बच्चे को पेट के अंदर कुछ गिज़ा तो आ जाएगा। इतना ही कहना था। अमीरुल मोमिनीन ये वो गिलास को अपने हाथ में ले लेता है, तारीख की किताब आज भी गवाह है, वो गिलास जमीन के अंदर फेंक देता है और अपने बीवी के गला को चिमट लेता है और कहता है, ऐ मेरी बीवी, ये बच्चा पेट के अंदर अगर भूख की शिद्दत से मर रहा है तो मर जाने दे, ये बच्चा अगर जिंदा है तो रह जाने दे। ऐसे बच्चे की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमें खड़ा होना है। ये लोगों का माल है, ये लोगों के खजाने हैं, ये हमारा अपना खजाना नहीं है। मैं लोगों का अमीर हूँ, ये मेरा कोई अपना माल नहीं है, लोगों के माल हमारे पास रखे हुए हैं और कल क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में
میں مجھے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ مسلمانوں غور کرو، یہ وہ امیر المومنین ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، جس کی تاریخ کی کتاب تو جو گواہ ہے، حدیث کے اندر بھی منقول ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہے، جنت کی خوشخبریاں دی ہے۔ اتنی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہمیں کون سی ڈگری ملی ہے؟ آج ہمیں کون سی سرٹیفکیٹ ملی ہے؟ آج ہمیں کون سی جنت کی بشارتیں ملی ہے؟ آج دیکھو تو مسلمان بے تحاشا حرام کھاتا ہوا نظر آتا ہے، اور حرام کھانے سے بھی مسلمانوں کے کلیجے تھراتے نہیں ہیں، ان کی روح کانپتا نہیں ہے۔ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ یہ غریب کا مال ہے یا یتیم کا مال ہے یا جس کا بھی مال ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، یہ مال ہمیں ملنا چاہیے، ہمارے پیٹ میں نوالا آنا چاہیے۔ کھا کھا کر کے اپنے پیٹ کے تونے کو بڑھا لیتے ہیں۔ تو بتاؤ آج یہ مسلمان ذلت کے دہانے پر کیوں نہیں ہوگا؟ آج یہ مسلمان ذلیل ہوتا ہوا کیوں نہیں نظر آئے گا؟ آج یہ مسلمان کافر کے تلوے چاٹتے ہوئے کیوں نہیں نظر آئیں گے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم مسلمان کوئی غیر مسلمان نہیں ہے، ان کا لقب دنیا والوں نے نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے، قرآن اس بات کے شاہد ہے، قرآن کھولو، قرآن ہمیں چیختی ہوئی اعلان کرتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں غم نہ کرو، اے مسلمانوں پریشان نہ ہو جاؤ، اے مسلمانوں تم مایوس نہ ہو جاؤ، حکومت تمہیں ملے گی، سرداری تمہیں ملے گی، تمہیں ہندوستان کے حکمراں بنا دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ میں باغ ڈور دے دیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شرط کا اعلان لگایا ہے، ان کنتم مؤمنین، تم مجھے پہلے ایمان والا بن کے دکھاؤ، تم مجھے پہلے مومن بن کے دکھاؤ۔ آج ایمان نہیں ہے، مومن کی صفت آج نہیں ہے، اس لیے آج مسلمان ذلت کے دہانے پر ہے۔ اس لیے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان خسارے میں نظر آتے ہیں۔ نیکی کے کام اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو وہاں مسلمان ہی کو دیکھو رکاوٹ۔ کوئی اگر اچھے خیالات کر بھی رہے ہیں کہ چلو کچھ کر کے جائے دین کے لیے، اپنے لیے نہ صحیح، ہم تو گزر جائیں گے، آنے والے نسل اس دین کی تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے ایک بنیاد گاڑ دیا جائے، اسلام کا پودا لگا دیا جائے، تو وہاں بھی مسلمانوں کو بھیجے کام نہیں آتے۔ وہاں بھی دیکھو تو اس میدان میں بھی انگلی کرنے والے مسلمان ہیں۔ ہم دوسروں کو برا نہیں کرتے، بھلے آپ کو میرے الفاظ برا لگ رہا ہوں، ہم پہلے اپنے آپ کو جھانکے۔ آئیے ایک آئینہ دکھاتا ہوں، آج ہم دوسرے ملک کی نہیں اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، کتنے مسلمان ہوں گے ہندوستان کے اندر؟ غور کر لو، اتنے ہونے کے باوجود بھی آج ہم ذلت اور پستی کے دہانے پر ہیں۔ اور ذرا اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو، غزوہ بدر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اس وقت کی تاریخ اپنے دماغ میں ذرا رکھو کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت کتنی تھی؟ 313 کی تعداد تھی، اور یہ 313 کی تعداد کب ہوئے؟ تاریخ کی کتاب گواہ ہے، بچے بوڑھے جوان مل کر گنا گیا تو 313 تھے، تو انہوں نے کفاران مشرکین کو کتے اور چوہے کے شکل میں بھگایا ہے۔ آج اتنی کثیر تعداد ہونے کے باوجود بھی آج ہم کافر کی تلوے چاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں غیرت ہونی چاہیے، مسلمانوں شرم کرو، مسلمانوں حیا کی چادر کو ہٹاؤ، مسلمانوں جو تمہارے دل کے اندر خلوص بری ہوئی نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر حسد اور کینہ کپٹ ہے، اسے دور کرو، ورنہ کعبے کی رب کی قسم آج میں اس اسٹیج پر یہ اعلان کر کے جاتا ہوں، وہ دین دیر نہیں ہے، وہ دین زیادہ دیر نہیں ہے، تم بھی تحاشا کاٹ دیے جاؤ گے۔ ارے گاجر اور مولی کی تو چھین لیا جاتا ہے، جب اللہ کی قہر تم پر آئے گی، جب اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، نہ تمہیں چھیلنے کا موقع دیا جائے گا، گاجر مولی سے بدتر کاٹ دیا جائے گا۔ اپنے ایمان کی بچاؤ، اپنے ایمان کی سودا نہ کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اسلام کو تحفظ کی حفاظت کرو، اپنے دل کے اندر خلوص اور للہیت اور تقوی پیدا کر لو۔ کعبے کے رب کی قسم کوئی کافر کی نگاہ تم پر نہیں اٹھ سکتی ہے۔
تاریخ گواہ ہے. خالد بن ولید کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ سنا ہوگا. آئیے آج اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے کثیر تعداد میں اس واقعے کو سامنے رکھیے اور ذرا ایمان جذبہ لے کے جائیے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ خالد بن ولید کی تاریخ یہ ہمیں سبق دیتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ خالد بن ولید 10,000 کے لشکر ہے دین کی مقابلہ کے لیے، کیا کیا جائے؟ سنو اور سے مسلمانوں. خالد بن ولید نے کہا کہ بادشاہ سلامت 10,000 کون سی بڑی بات ہے، آپ مجھے بھیج دیجئے، میں تنہا مقابلہ کر لوں گا، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا. بادشاہ نے کہا کہ خالد بن ولید 10,000 کی لشکر تو تنہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، اگر ایسا نہیں تو کسی اور کو دے دو میرے ساتھ. تاریخ کی کتاب گواہ ہے کتنے لوگ خالد بن ولید کے ساتھ تھے، یہ قید نہیں ہے، چند لوگ کے جملے لکھے ہوئے، چند لوگ خالد بن ولید کے ساتھ کر دیے گئے. اب یہ خالد بن ولید گئے میدان کے اندر اترے، کتے چوہے اور بلی کی شکل میں بھگایا اور اسلام کا جھنڈا گاڑ کے واپس آیا. لوگوں میں بڑے تعجب کی یہ بات سنسنی کی طرح پھیل گئی. لوگوں نے کہا یار چند لوگ گئے اور 10,000 کے لشکر جن کے پاس لڑائی کے لیے ہتھیار، اور خالد بن ولید تہے تنہا چند ساتھی کے ساتھ اسلام کا جھنڈا لہرا کے واپس آ گیا. کہا کہ نہیں غلط ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا یار ابھی تو زندہ ہے، وہ مرے تھوڑی ہے، چلو چل کے پوچھ لیتے ہیں. آئے خالد بن ولید کے پاس اور کہا کہ خالد بن ولید ہم نے جو سنا ہے کیا وہ سچ ہے؟ مسلمانوں سنو. خالد بن ولید مسکرانے لگے اور کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم نے کون سا 30 مارکا والا کام کر دیا ہے، تم نے جو سنا ہے بالکل سچ سنا ہے. کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، سچ بتاؤ، ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے. اب خالد بن ولید کا جواب سنو. خالد بن ولید کہتے ہیں اے لوگوں، کیا تم نے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سنی ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس کا دل مردہ ہے. نبی کے حدیث کے حساب پہ میں جن کے بیچ لڑائی کے لیے گیا تھا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، نبی کے حدیث کے حساب سے وہ دل تو مردہ ہے، اور میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، نماز کا پابند ہوں، صوم و صلات کا پابند ہوں، نبی کے حدیث کے حساب سے میں زندہ دل ہوں. ایک زندہ نے 10,000 مردے کو مار دیا تو کون سی بڑی بات؟ غور کر رہے ہیں؟ ایک زندہ نے 10,000 مردے کو قتل کر دی تو کون سی بڑی بات ہے؟ آج غور کرو، میں صرف ایک آئینہ دکھا رہا ہوں. واقعی ایک مسلمان اگر زندہ ہوتا، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ میری بات، مجھے یقین ہے اگر یہ دل اگر زندہ ہوتا تو آج یہ باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا. پتہ کیا چلا اس حدیث کے حساب سے یہ دل ابھی زندہ نہیں ہے، مردہ ہے. ابھی رات بھر تقریریں ہوگی، آپ سنیں گے ماشاءاللہ، اور جیسے یہ عالم لوگ یہاں سے جائیں گے عوام نمبر دینے شروع کر دے گی. پہلے نمبر کی مولوی کا بیان ہاں زبردست تھا، دوسرے نمبر اس سے بھی اچھے تھے، یہ اس سے بھی اچھے تھے. یہ نمبر دینے میں لگ جائیں گے، عمل کب کریں گے؟ یہی تو ہے. ابھی بڑی کتنی خوشی کی بات اس گاؤں کے بارے میں میں نے سنا ہے ابھی آتے ہی کہ 2 مہینے کے اندر یہ چوتھا پروگرام ہے، چوتھا پروگرام ہے یہ 2 مہینے کے اندر. تو بتائیے جس قوم کے اندر دین کے لیے لوگ اتنی محنت کر رہا ہو اور رات کے لیے ایک اسٹیج سجاتا ہے، آپ کو دور دور سے علماء کرام کو بلا کر کے دین کی باتیں آپ کے کانوں تک گھسا دیتا ہے، لیکن جو انسان اب عمل نہ کرے اس سے بڑی منحوسیت کہے یا اس کی بدقسمتی کہے یا نادانی یا کاہلی یا سستی کہے وہ آپ کہہ لیجئے. اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یہ تو آپ کی بدقسمتی ہے کہ اتنی دین کی کام ہونے کے باوجود بھی عملی میدان میں زیرو ہیں. واقعی اگر آپ کے اندر رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر ایمان ہے، غیرت ہے،
تو اس ایمان کا سودا نہ کیجئے. یہ ایمان بڑی قیمتی دولت ہے. اس ایمان کا اندازہ آپ کو یہاں نہیں لگے گا جس دن آپ یہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے اور جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حساب و کتاب کا معاملہ چل رہا ہوگا. وہاں جب آپ کی ایک کمی کی وجہ سے, ایک ایمان کی کمی کی وجہ سے جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, قرآن اس بات کی شاہد ہے. قرآن چیختے ہوئے اعلان کرتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہے گا ایسا تو ہو نہیں سکتا. تب بھی انسان یہ کہے گا کاش پوری دنیا کی زمین کو سونا بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے اور تھوڑا سا ایمان مل جائے, سرسوں کی دانے کے برابر ایمان مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کلا, ہرگز نہیں. تمہیں تو 60 اور 70 سال کی زندگی ملی تھی, تم نے اس زندگی کے اندر بڑے عیش اور مستی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار دیا ہے, لہو لعب کرتے اپنے زندگی کو ٹال دیا ہے. دین کی کام میں تم نے کوئی دلچسپی نہیں لیا ہے, نیکی کی کام میں آگے بڑھنے کی کوششیں نہیں کی ہے. ایک اگر نیکی تو دور کی بات, ایک اچھی بات بھی اپنے زبان سے تم نے نکالنے کی کوشش نہیں کی ہے. اگر کوئی اچھی بات اپنے زبان سے نکال بھی دیتا ہے, کوئی اگر اچھا کام کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے تو تمہارے دماغ کو شیطان اس قدر گھما دیتا ہے کہ تم اس اچھے کام پر بھی انگلی کرتے ہوئے نظر آتے ہو. تو پھر تمہیں اب کس چیز کی زندگی چاہیے؟ کلا, ہرگز نہیں. تمہیں 60 اور 70 سال کی زندگی مل چکی تھی, اب تم یہاں رہو, برزخ کے اندر رہو. یہ تمہاری ہمیشگی کی زندگی ہے. انسان جتنا نیکی کیا ہے اس کا اتنا صلہ ملے گا. انسان اس دنیاوی زندگی کے اندر جتنا گناہ کیا ہے اس کو اتنی سزا ملے گی. اس لیے میرے بھائی, اب تک جب تک میری آنکھیں کھلی ہے اور سانسیں دنیا میں چل رہی ہے, اپنے ایمان کی قدر کر لو, اپنے ایمان کی حفاظت کر لو. تم ایسے ویسے لوگ نہیں ہو, سب سے بہترین امت ہو. اور بہترین امت کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو, اچھائی کی طرف بلا لیتے ہو, انہیں دین کی دعوت دیتے ہو. اس لیے تمہیں بہترین امت کے لقب سے ملقب کیا ہے. اور یہ بہترین امت جب تم بن گئے ہو تو ان کی ذمہ داری اب پروردگار کی طرف ہے. اگر تم بہترین امت کی صفت کو اپناؤ گے تو کعبے کے رب کی قسم اس روئے سرزمین پر کوئی تمہارے بال کی بیکا نہیں کر سکتا, کسی کی ٹیڑھی نگاہیں تم پر اٹھ نہیں سکتی. اللہ رب العالمین ایسے ایمان والوں کو آسمان سے مدد نازل فرما دے. آج کہاں ہے؟ ساری باتیں ہم سن رہے ہیں. آئیے, کون نہیں جانتا ہے اس صحابی کو, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتائیے, اس نے کوئی روپیے خرچ نہیں کیے, کوئی پیسے نہیں بہائے. اللہ کے نبی جب معراج گئے تو ان کی جوتوں کی آواز سنائی دی. کس وجہ سے پتا ہے؟ معلوم تو ہوگا, نہیں ہے تو سن لیجئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے, آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جوتوں کی آواز سنائی دی. جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل امین, یہ آواز کیسی ہے اور کس کی آواز ہے یہ؟ جبریل امین کہتے ہیں کہ یہ حضرت بلال کی جوتوں کی آواز ہے. واقعہ لمبی ہے, میں ایک خاکہ بیان کر رہا ہوں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے, ایک مثال مسلمان کی صفت کی معیار کو برقرار رکھنے کے لیے. آپ آئے اور مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام کی بھیڑ لگی ہے, آپ کی نگاہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہی ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ حضرت بلال کہاں ہے؟ بلال سر کو نیچے جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے, اوپر کرتے ہوئے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, میں حاضر ہوں. کہا کہ بلال تم اپنی نگاہیں نیچے کیوں کر کے بیٹھے ہو, تمہاری نگاہیں کیوں جھکی ہوئی ہے؟ بلال اپنے سر کو اٹھاؤ, بتاؤ بلال تم کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہو کہ ہمیں معراج کے اندر تمہارے جوتوں کی آہٹ سنائی.
غور کر رہے ہیں؟ اس نقطے پر ذرا غور کرو. ابھی بلال دنیا میں ہے اور جوتوں کی آواز جنت میں اللہ کے نبی کو سنائی دی. اس بات کی ثبوت ہے کہ حضرت بلال کو اللہ تبارک و تعالی جنت دے کر رہے گا. وہی بلال کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. جب اللہ کے نبی کے زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ اے بلال جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنائی دی، بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم تو کوئی ایسا عمل نہیں کرتے ہیں جس طرح کے لوگ کرتے ہیں، ہم سب سے الگ تھلگ ہیں. کہا کہ اے بلال بتاؤ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ کہا کہ ایک معمولی سا عمل ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اے اللہ کے نبی میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی میری مرضی جتنی میری طاقت میں اپنی استطاعت کے مطابق نماز یعنی نفلی پڑھ لیتا ہوں. اتنا ہی کہنا تھا اور اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال بس کر، بلال بس یہی ادا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنائی دی. اب وہی بلال جسے ایک دوسرے لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک غلام کی حیثیت سے اب مکے کے اندر بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے پادری امیر گھرانے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بلال اٹھ چل میری بیٹی کو ایک نظر دیکھ لے. بلال کوئی دوسرا کہتا ہے بلال اگر اس کی بیٹی پسند نہ آئے تو میری بیٹی کو دیکھ لے. کوئی تیسرا کہتا ہے بلال اگر اس کی بھی بیٹی پسند نہ آئے تو میری بیٹی کو دیکھ لے. اگر ہو سکے تیری زندگی میں میری بیٹی آ جائے بلال تو میری بیٹی بھی جنت جیسا نیک عمل کرے گی. آج یہ جذبہ کہاں ہے ہم مسلمانوں کے پاس؟ آج یہ ایمانی صفت کہاں ہے ہمارے پاس؟ آج اگر ہم اپنے لڑکی کے لیے کوئی داماد بھی ڈھونڈتے ہیں، آج ہم اپنے گھروں میں جب شادی لگاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہونے والا داماد دین کے معیار پر ہے کہ نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنے بینک بیلنس ہے، وہ کیا کماتا ہے، ان کے پاس سرکاری جاب ہے کہ نہیں ہے، ان کے چہرے پر سنت رسول ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کتنے دولت مند ہے، کتنے پیسے کما لیتا ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہماری نیت بدل گئی، جب ہمارے خیالات بدل گئے، جب ہمارے سوچ کے اندر شیطانی حرکتیں داخل ہونے لگا تو آج ہمارے گھروں کے اندر سکونیت بھی چلی گئی. آج ہمارے نکاحوں میں وہ برکتیں نہیں رہی جو سنت نبوی کے مطابق ہونا چاہیے. آج دیکھو کتنی ہماری بہن بیٹیاں ایسی ہے جو نکاح ہونے کے بعد طلاق شدہ نظر آتے ہیں. مسلمانوں ایسا کیوں آتا ہے؟ حالانکہ یہ خاکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا کیوں. اس نقطے کو ذرا نوٹ کرو. قرآن اس بات کی بیان شاہد ہے. قرآن ہمیں چیختے ہوئے پیغام دیتا ہے ان المبذرین کانوا واخوان الشیاطین. جب انسان فضول خرچ کرنے لگتا ہے تو وہ شیطان کا بھائی ہے، اور جس میں فضول خرچی ہوتی ہے اس کے اندر خیر و برکت نہیں. ہمارے نکاحوں میں آج خیر و برکت اس لیے نہیں ہے کہ زیادہ تر فضول خرچی، اخراجات. اگر طاقت نہیں ہے تو ہم بینک بیلنس اگر نہیں ہے تو لون لے لیتے ہیں، کسی سے قرض لے لیتے ہیں، چاہے وہ حلال طریقے سے تو نہیں سود کے ہی طریقے سے کیوں نہ ہو. ہم وہ کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہمیں اپنے آن دکھانی ہے، ہمارے شان جھکنے نہ پائے. اس لیے آج مسلمان یہ ساری حرکت جب کرنے لگتے ہیں تو مسلمان ذلت کے دہانے پر. میرا عنوان یہی ہے ذلت کیوں. آج ہم کیوں دوسرے پر ہم مٹک رہے ہیں؟ آج ہمارے سروں پر کیوں دوسرا کافر کے پیر کے تلوے میں ہم روتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ایک ہی پیغام ہے مسلمانوں، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے نفس کی محاسبہ کرو، مدارس سے جڑ جاؤ. دین کی تحفظ کے لیے ان مدارس سے اپنے دل کو لگا لو. ان مدارس کے اندر اگر واقعی یہ مدارس جب تک زندہ ہے تب تک اللہ کے عذاب اب تک رکی ہوئی ہے، ورنہ جس دن یہ مدارس بند ہو جائیں گے، جس دن یہ دین کی بول بالا ختم ہو جائے گا تمہیں نہیں معلوم. تم اپنے گھروں کے اندر رات کے تہائی حصے میں
खर्राटे की नींद लेते हो, नहीं जानते हो इस मदारिस के अंदर हुफ़ाज़ कुरान ऐसे होते हैं जो कुरान को याद करने वाले होते हैं। रात के 2 या 3 या 2:30 बजे के वक्त में अपनी नींद को हराम करके वो रब के कलाम को रट लगाता है। कोई तहज्जुद का एहतमाम करता है, कोई अपने पिसारी को सजदे में रख करके परवरदिगार से फरियाद करता है, तो कोई इतनी रात के सन्नाटे में उठ करके कुरान की हिफ्ज़ करता है। ये मदारिस वालों की देन है। इन हुफ़ाज़ किराम की एक करामत समझिए कि अगर कोई अज़ाब आसमान से अगर आने वाला है तो इनकी तिलावत की वजह से, इनकी कुरान की रट लगाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपने अज़ाब को रोक लेता है, अपने अज़ाब को हटा लेता है। आज ये मदारिस जिंदा है तो अल्लाह की अज़ाबें अटकी हुई है। जिस दिन ये मदारिस खत्म हो जाएंगे, इस जुमले के नोट कर लो, काबे के रब की कसम, आसमान से एक ही बार अल्लाह तबारक व तआला आग का गोला नहीं बरसाएगा, तुम्हें एक ही बार जमीन में नहीं धंसा देगा। इस तरीके से अजाब दुनिया में नाजिल कर देगा कि तुम परेशान हो जाओगे। अभी कुछ दिन पहले जो हादसा मेरे साथ हुआ था, पता है जो मुसलमानों के साथ हुआ था, नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, इसमें मुसलमान ही नहीं सब लोग इसमें मुलव्विस थे। हर शख्स जानता है कोरोना वायरस, हर एक को पता है। ये नाम सिर्फ एक कोरोना था, आपको पता है ये कोरोना एक नाम है, एक ऐसी वबा है। मुसलमानों एहसास करो, ये एक ऐसी वबा नहीं, आसमान से आने वाली एक ऐसी अजाब है जिस अजाब ने आज पूरी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हाथ मिलाने से कतराता है। अगर एक मुसलमान इसमें अगर गिरफ्त हो जाता था, अगर उसकी मौत भी आ जाती थी, तो आपने देखे होंगे उसको एक दूसरा हाथ लगाता नहीं था, कोई नहलाने के तैयार होता नहीं था, कोई 4 कांधे में उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। गाड़ी के जरिए ऐसे लाश को उठाया जाता था। मुसलमानों एहसास करो, ये क्या था? ये अजाब नहीं तो क्या है? ये कम बड़ी अजाब है कि वो जिंदगी के अंदर दुनिया में अच्छे साबन से गुस्ल करता रहा, जब उसे जिंदगी छोड़ता है आखिरी घड़ी में उसे नहलाने का मौका नहीं दिया गया है, 4 कंधों में उठाने का मौका नहीं दिया गया है, मुसलमानों की लाइन की कतार में जनाजा पढ़ने का मौका नहीं दिया गया है और तदफीन कर दिया है। हमारी निगाहें खोलने की ज़रूरत है। ये झलक था, ये एक आईना दिखलाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अगर ऐसे ही हरकतें हमारे अंदर होती रही, अगर हम मदारिस से दूर हटते रहे, अगर हम दीनी काम में रग़बत नहीं दिए, दीनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिए, अगर कोई हिस्सा भी ले रहा है, कोई अगर करना भी चाहता है, अगर हम रुकावट बन जाते हैं, उंगली करने लगते हैं, तो याद रखना, इस जुमले को याद रखना, कल क़यामत के मैदान में इसके बारे में भी पकड़ होगी। अभी रात की इसने तन्हाई के वक्त में 11:55 हो रहा है, अभी हम और आप जो यहाँ बैठे हैं, तो हम सिर्फ आप तन्हा नहीं है, कितने फरिश्ते आसमान से नाजिल शुदा है, इस ग्राउंड को घेर करके रखा है। हर अल्फाज जो मेरी ज़बान से निकल रही है वो फरिश्ते नोट कर रहे हैं, और आप जो सुन रहे हैं ये भी फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहा है कि मैं क्या जुमले यहाँ निकाल रहा हूँ। मुसलमानों याद रखना, अगर नेकी के काम में हट जाओगे, अगर नहीं कर सकते तो जबान मत खोलो, उंगली मत करो। कोई अगर कर रहा है तो करने दो, काबे की रब की कसम याद रखो इस जुमले को, कल क़यामत के मैदान में इस कदर ज़लील हो जाओगे। अगर यहाँ एक कोई गुनाह का काम करते हो, अगर 20 लोगों के सामने तुम्हारे काली चिट्ठी को खोल दिया जाता है तो किस कदर शर्म होती है, किस कदर एहसास तुम्हारे दिलों में होता है। याद रखो उस वक्त को जो क़यामत का दिन होगा, वहाँ 20 लोग नहीं होंगे, 30 लोग नहीं होंगे, 1000 लोग नहीं होंगे, बल्कि अरबों खरबों की तादाद होगी। ऐसे लोगों के सामने तुम्हारी दुनिया की काली चिट्ठी खोल दी जाएगी, और पता है वह खोल देने के बाद तुम्हारा अंजाम क्या होगा? आपने सुना होगा कि जो इंसान बुरे है वो जहन्नम में जाएगा। तो एक खाका सुन लो, जहन्नम के खाका बतला रहा हूँ, कुल्लमा नज़िज़त जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। मुसलमानों याद रखो, जहन्नम के अंदर जब तुम्हें जला दिया जाएगा, पता है इंसान की चमड़ी जलाई जाएगी। आखिर चमड़ी को क्यों कहा? एक
پوائنٹ کو یاد کرو. جب انسان سوئی لیتا ہے تو جیسے ہی چمڑی میں گھستا ہے تو مکھی کاٹنے کے برابر احساس ہوتا ہے. جیسے ہی وہ سوئی جب گوشت کے اندر چلا جاتا ہے گھنٹوں گھنٹے تک سوئی کو گھسا کے رکھ لیتا ہے, کوئی احساس نہیں. یاد کرو کلما نضجت جلودہم, ہم تمہارے چمڑی کو جلائیں گے. اللہ رب العالمین یا چمڑی کو جلانے کے لیے کہہ رہا ہے. ایک چمڑی جلائے گا, آنکھوں کی جو پلک جھپکتے ہو اس سے جھپکنے سے پہلے اللہ رب العالمین پھر نیا چمڑی چڑھا دے گا بدن کے اندر. آنکھوں کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ جلنا شروع ہو جائے گا. یاد کرو اس نقطے کو, جتنے پہلی بار تکلیف ہوئی تھی دوسری بار اس سے زیادہ تکلیف ہوگی, تیسری بار اس سے زیادہ تکلیف ہوگی, چوتھی بار اس سے زیادہ تکلیف ہوگی. جتنی بار تمہاری بدن میں نئی چمڑی چڑھاتا جائے گا تمہاری تکلیف میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. انسان کہے گا پروردگار عالم جہنم میں ڈال دے, موت دے دے. ابھی جہنم میں ڈالا نہیں ہے, ڈالنے ہی والا ہے. ان کے بھانپ کی تپیش کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کی کیا کیفیت ہوگی اندازہ لگاؤ. اسی لیے مسلمانوں اپنے ایمان کی قدر کرو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو, مدارس سے محبت کرو, علماء کرام کی صحبت میں اٹھو بیٹھو, دین کی مسئلے مسائل کو سمجھو اور اپنی زندگی کو جاہلانہ نہیں ایک مثالی مسلمان کی طرح بننے کی اور اپنے اوپر ڈھالنے کی کوشش کرو. تو انشاءاللہ جو زندگی تمہاری گزر گئی وہ گزر گئی. اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے. پروردگار کا فرمان ہے جب میرا بندہ خلوص للہیت کے ساتھ توبۃ نصوحہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے, مغفرت کر دیتا ہے. یہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے اب میں دعا گو ہوں کہ بار العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. جو بھی خامیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اسے دور فرما. قرآن و حدیث یہ ہماری زندگی کی اساس ہے, انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے اور اپنی زندگی کے اندر عملی جمع بنانے کی توفیق عنایت فرما. آخر میں ہم یہ بھی دعا کرتے چلے بار العالمین ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں اس پروگرام کے اندر آئی ہوئی ہے اور جو نہیں آئے ہوئے ہیں, کوئی ایسی بیماری کے اندر ملوث ہے, مولا کریم جو دنیا کے اندر علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں, تیرا ہی فرمان ہے رات کے تہائی حصے میں, رات کے سناٹے میں جب دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قابل قبول ہوتی ہے. مولا کریم میں ان بندوں کے لیے, ان بندیوں کے لیے جو ایسے بیماری میں ملوث ہے, جو دنیا میں علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں, مولا کریم تو رحمان بھی ہے, تو رحیم بھی ہے, تو غفار بھی ہے, تو قہار بھی ہے, تو ستار بھی ہے, تو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے. تو اگر کہہ دے کن تو فیکن ہو جاتا ہے. مولا کریم تیری ذات میں کوئی کمی نہیں, تو اسے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.